दोस्तों, दुनिया के 195 मुल्कों में 8.3 बिलियन लोग रहते हैं, जिनकी बेशुमार ज़ुबानें हैं। और अगर इनके पास बारिश आ जाए या ज़लज़ला आ जाए या जंग हो जाए तो इन सब का एक ही जवाब होता है, जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। और अगर यही सवाल किसी अमेरिकन को पूछ लिया जाए तो उसका क्या जवाब होता है? वो कहते ने भाजी सानू था आप नहीं पता, जो खरा रहा बिला खरा रहा। तो ये बिला कौन है? आए आज इसका जायज़ा लेते हैं और सुनते हैं बिल्ले की कहानी, बिल्ले के मालकों की ज़ुबानी। एक ज़माने में एक दुबला पतला लड़का था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसका नाम बिल गेट्स था। वो दूसरों जैसा नहीं था। जब बाकी बच्चे खेलते वो एक मशीन के सामने बैठा रहता, पूरी तरह उसमें गुम। एक दिन उसकी माँ ने आवाज़ दी, वे बिलिया इत्थे बैठा है, टुट पैने बाहर मार, की गंद पाया आई। एक दिन यही मशीन दुनिया बदल देगी माँ जी, और मैं इसका हिस्सा होऊंगा। वक्त गुजरा, बिल्ला हार्वर्ड पहुंच गया। अब हमारे यहाँ अगर कोई हार्वर्ड पहुंच जाए तो पूरा ख़ानदान ऐसे फ़ख्र करता है जैसे बच्चा चांद पर प्लाट ले आया हो। सबको यकीन था इसका मुस्तकबिल रोशन है, मगर इसके अंदर कुछ बेचैनी थी। क्लास में भी इसके ख्यालात बार बार मशीनों और कोड्स की तरफ जाते। फिर एक रात इसका दोस्त पॉल एलन एक नई ईजाद की खबर लेकर आया। पॉल एलन ने कहा, बिल यही हमारा मौका है। बिल ने गहरी सांस ली, फिर एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर हर पाकिस्तानी वालिद का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये सुनकर एशियाई माओ की रूह तक कांप जाती है। एडी महंगी यूनिवर्सिटी च दाखला और अब तुम छोड़ रहे हो। दोस्तों ने रोका, उस्तादों ने शक किया, मगर इसके अंदर एक आवाज़ थी, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। यूं इन दोनों ने एक छोटी सी कंपनी बनाई जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। इब्तिदा बहुत सख्त थी, छोटा सा कमरा, लंबी रातें, नाकामियां, टूटे हुए प्रोग्राम, पैसे की कमी और ऊपर से रिश्तेदारों के ताने। बेटा एक काम छड़ के वेल्डिंग सीख लो या कोई सरकारी नौकरी ढूंढ लो, ये कंप्यूटर कुछ नहीं होता। एक रात थकन से चूर बिल ने आहिस्ता से कहा, पॉल क्या हम वाकई कामयाब हो सकते हैं? पॉल ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर हम हार मान लें तो शायद कभी नहीं, और अगर डटे रहे तो दुनिया बदल देंगे। और फिर यही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इनका निज़ाम दुनिया भर के कंप्यूटरों में फैलने लगा। घरों में, दफातर में, स्कूल कॉलेजेस में, हुकूमतों में दुनिया बदलने लगी। और इस तब्दीली के पीछे वही लड़का खड़ा था जो कभी एक चमकती हुई स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। चंद बरसों में वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगे। मगर कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। एक दिन इसने खुद से सवाल किया, बिल क्या कामयाबी सिर्फ दौलत का नाम है? ये सवाल इसकी ज़िंदगी बदल गया। इसने अपनी बीवी के साथ एक फलाही अदारा कायम किया। अब इसकी तवज्जो बीमारियों, तालीम, गुर्बत और इंसानी मदद की तरफ हो गई। दुनिया भर में अरबों की इमदाद दी जाने लगी। बहुत से लोगों के लिए वो सिर्फ एक कारोबारी शख्स नहीं रहा, बल्कि एक अलामत बन गया। और यूं एक छोटे लड़के का ख्वाब पूरी दुनिया तक फैल गया। ये याद दिलाता हुआ कि यकीन सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी दुनिया बदल सकता है। फिर अचानक अंधेरे से एक आवाज आती है, अरे बस कर, रुलाएगा क्या? दोस्तों ये कहानी कुछ सुनी सुनी लगती है ना? लग नहीं रहा 90s का दौर जब हम अभी जवान हो रहे थे और हमारे वालिदैन ने अपने गुर्दे बेच के और पता नहीं क्या क्या बेच के हमें कंप्यूटर लेके दिए और सोचा कि शायद ये भी कुछ बन जाए। और हम मदरबोर्ड में रैम और ग्राफिक कार्ड लगा के समझते थे कि अब अगले बिल गेट्स हम ही हैं। लेकिन दोस्तों गल मुकी आके ड्राइवरियां थे। हुण हर थां सड़कों सड़क जाइदा।
چلیں اپنے اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہر ٹیک لیجنڈ کی ایک ہی کہانی ہے، ایک ہی گراج، ایک ہی ڈراپ آؤٹ اور ایک ہی ویژن؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بل گیٹس نے مائکروسافٹ کو صرف ذہانت اور محنت سے بنایا، لیکن اس کہانی کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا گیٹس نے واقعی صفر سے آغاز کیا تھا؟ وہ لیک سائڈ نامی ایک ایلیٹ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا، جہاں 1960 کی دہائی میں کمپیوٹر تک رسائی موجود تھی، ایسی سہولت جو تقریباً کسی کے پاس نہیں تھی۔ یہ ابتدائی رسائی محض قسمت نہیں تھی، یہ پریولیج تھا جس نے انہیں ایک ایسے میدان میں بہت بڑی برتری دلا دی جو اس وقت ابھی مشکل وجود میں آیا تھا۔ ذرا تصور کریں 1960 کا امریکہ، جہاں ابھی گورے اور کالے رنگ کو لے کر فسادات ہو رہے تھے۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں، تو ابھی دھیان ذرا بلے کی طرف کرتے ہیں، پھر آتے ہیں اس معاہدے کی طرف جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک چھوٹی اور غیر معروف کمپنی کو IBM جیسی کمپنی کا کانٹریکٹ کیسے ملا؟ گیٹس کی والدہ میری گیٹس یونائٹڈ وے کے بورڈ میں شامل تھیں، جہاں IBM کے چیئرمین جان اوپل بھی موجود تھے۔ اگے تو سارے آپ سمجھدار ہو، ہاں جی، یہ ڈیل میری گیٹس یعنی کہ امی جی نے لے کر دی تھی۔ جب IBM کو ایک آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت پڑی تو مائکروسافٹ کے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا۔ تب گیٹس نے ٹم پیٹرسن سے QDOS نامی ایک سافٹ ویئر $50,000 میں خریدا، اسے MS-DOS کے نام سے دوبارہ متعارف کروایا اور لائسنس کر دیا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ سافٹ ویئر گیری کلیڈال کے کام سے بہت مشابہ تھا، جو ایک ابتدائی پائنیئر تھا، لیکن انہیں کبھی ویسی کامیابی نہ مل سکی۔ اب اسے موقع پرستی کہا جائے یا جدت، نتیجہ ایک ہی تھا، مائکروسافٹ ایک دیو ہیکل کمپنی بن گئی۔ بل گیٹس اور ہمارے دوسرے گراج والے بھائی اسٹیو جاب صاحب، ہاں جی، اپنے ایپل والے، ان کی لڑائیاں تو زبان زد عام رہیں جب یہ ایک دوسرے کو سرے عام چور چور کہتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں چرایا، بلکہ دونوں نے پیٹرسن کے آئیڈیاز چوری کیے تھے۔ ایک دوسرے پر آئیڈیاز چوری کرنے کے الزامات لگے، حتیٰ کہ زیروکس کی ایجادات کا حوالہ بھی دیا گیا۔ اسی دوران مائکروسافٹ نے نیٹسکیپ جیسے حریفوں کو کچل ڈالا اور ایکسپلورر کا کام خراب کرنے کے لیے ونڈوز میں انٹرنیٹ ایکسپلورر فری میں ڈال دیا۔ آخر کار امریکی اینٹی ٹرسٹ نے فیصلے میں اسے غیر قانونی اجارہ داری قرار دیا، لیکن عدالتی قانون تو غریبوں کے لیے ہوتے ہیں، امیروں نے تو بس ہلکا سا راستہ بدلنا ہوتا ہے۔ عدالتی کارروائی کو بس دور سے چھوڑیں یار، اب عدالت ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد بہت زیادہ چینجنگ کیا آئی کہ بل گیٹس نے اپنی شبیہ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک چور کی بجائے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے دنیا کے نمایاں فلاحی شخصیات میں شمار ہونے لگے۔ تاہم ناقدین فلینتھرو کیپٹلزم پر سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالمی صحت، خاص طور پر ویکسینز میں سرمایہ کاری مالی منافع اور اثر و رسوخ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ کہتے نہیں، اب تو ثابت ہو چکا ہے۔ خود بل گیٹس ویکسینز کو انتہائی مؤثر سرمایہ کاری قرار دے چکے ہیں اور 1 کا 20 بنانے کا آسان طریقہ قرار دے چکے ہیں۔ صحت کے علاوہ گیٹس نے زرعی زمین میں بھی بڑی سرمایہ کاری کی اور امریکہ میں سب سے بڑے نجی فارم لینڈ کے مالک بن گئے ہیں۔ اور اگر ڈاکٹر وندنا شیوا کی بات کو سنا جائے تو وہ تو بھارت میں 2 لاکھ کسانوں کی خودکشی کا ذمہ دار بلے کی بدماشی کو ہی قرار دیتی ہیں۔ ویسے اس موضوع پر تو الگ سے ویڈیو بھی بن سکتی ہے، کیونکہ کسانوں کو پوری دنیا میں کھڈے لائن لگایا جا چکا ہے، جس کے ثبوت ہر لقمے کے ساتھ ہم کھا جاتے ہیں۔ Farmers are in debt, farmers are committing suicide, the area has been ruined, the pollinators are gone, there's no pollinators, the groundwater's gone.
So there's nothing about the کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ زراعت اور بیجوں کے نظام پر بڑھتے ہوئے کنٹرول کی علامت ہے، خاص طور پر پیٹنٹ فصلوں اور جی ایم اوز کے پھیلاؤ کے ساتھ۔ ہم تو پاکستان حکومت کے سورج پر ٹیکس کو رو رہے ہیں، بلے نے تو جیو انجینئرنگ کے نام پر سورج کو ہی تجوری میں بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ گیٹس جیو انجینئرنگ پر تحقیق کی مالی معاونت بھی کرتے ہیں، ایسی ٹیکنالوجیز جو سورج کی روشنی کو منعکس کر کے گلوبل وارمنگ کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اب یہ ویسے اس پہ بھی یو ٹرن لے چکے ہیں۔ ہم ہی اسے ممکنہ حل سمجھتے ہیں، جبکہ ناقدین غیر متوقع خطرات سے خبردار کرتے رہتے ہیں۔ پھر جیفری ایپسٹائن کے ساتھ ان کے ماضی کے تعلقات نے بھی توجہ حاصل کی، اور انہی فائلوں نے بلے پر لگنے والے الزامات کو مزید پختہ کیا ہے۔ اگرچہ گیٹس نے ان ملاقاتوں کو پیشہ ورانہ قرار دیا، مگر اس تعلق نے عوامی سطح پر فیصلہ سازی اور شفافیت کے بارے میں سوالات تو بہت اٹھائے ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ بل گیٹس ایک ویژنری موجد، ایک اسٹریٹجک موقع پرست، یا ان دونوں کے درمیان کچھ؟ گیٹس کی کہانی صرف ایک شخص کے بارے میں نہیں، یہ ایک طاقت کی کہانی ہے۔ سافٹ ویئر سے لے کر عالمی صحت اور زراعت تک ان کا اثر ان اہم نظاموں تک پھیلا ہوا ہے جو جدید زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ انہوں نے دنیا بدلی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیسے، اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ جی تو سوال پھر ہے آپ کے فیصلے کا، بلو پل یا ریڈ پل؟ کیا ہے اس کہانی کی حقیقت؟ تو چلیں اس کہانی کی بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ نظام قائم ہوا انسان کی تخلیق کے ساتھ، جی ہاں، اچھائی اور برائی، جس کی جنگ آغاز سے ہی چلی آ رہی ہے۔ جہاں اچھائی اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے اور اس کے آتے ہی برائی کے اندھیرے دور بھاگ جاتے ہیں، وہیں برائی اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے ازل سے ہی اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرتی رہتی ہے۔ وہ ڈر، خوف یا لالچ اور ہرس نیز انسان کے جذبات اور فطری کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی کسی ایک شخص کی نہیں، ایک نظام کی ہے، ایسا نظام جو ڈر کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ معاشرہ سے اپنے مطلب کے اجگر اور اژدہا اٹھاتا ہے، انہیں دودھ پلاتا ہے اور ان کی پلاسٹک سرجری کر کے ایک خوبصورت پری یا ننھے شہزادے میں بدلتا ہے، اور پھر بستی میں لوگوں کے سامنے مسیحا کے روپ میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کو اخلاقیات اور مورال کا درس دیتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کا ہمدرد بنا کر پیش کرتے ہیں اور اپنا شکار پھنسانے کے لیے چارہ ڈالتے ہیں، اور جب یہ اپنے شکار پھانس لیتے ہیں تو پھر یہ اپنے شکار کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کی اذیت کا مزہ لیتے ہیں اور اسے تڑپتا دیکھ کر اپنی جبلت کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ کبھی تو یہ اکیلے شکار کرتے ہیں اور کبھی اپنے جیسے گدھ ساتھ ملا لیتے ہیں۔ بعض اوقات جب کوئی ایک اپنے شکار سے شکست کھانے والا ہو تو یہ سب مل کر بھی اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسے مختلف طریقوں سے باندھ کر بے بس کر کے اس کی بے بسی کا مزہ لیتے ہیں۔ پھر یہ دیو اپنی فطرت سے مجبور عام لوگوں کو نگلنا شروع کرتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ اور یہی اس دنیا کے سب سے خوفناک درندوں کی حقیقت ہے۔ وہ کبھی اندھیروں کے تاج پہن کر سامنے نہیں آتے، وہ مسکراتے چہروں، میٹھی باتوں، ترقی کے خوابوں اور تحفظ کے نعروں کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ کھڑکیاں اس لیے بناتے ہیں تاکہ تم پر نظر رکھ سکیں، وہ خوف اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ تمہیں قابو میں رکھ سکیں، اور پھر انہی زخموں کا علاج بن کر سامنے آتے ہیں جو خود انہوں نے دیے ہوتے ہیں۔ مگر جب تک لوگوں کو اپنی گردنوں میں پڑی زنجیروں کا احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ برائی کا سب سے بڑا ہتھیار طاقت نہیں، دھوکہ ہے۔